औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सफ़र करबला। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और आज के इस दिन की ताज़ियत पेश करता हूँ। जंगल में दिल के टुकड़ों की बस्ती बसाएगा, जंगल में दिल के टुकड़ों की बस्ती बसाएगा, अम्मा हुसैन अब मदीने न आएगा। तो नाज़रीन, बहसियत मुसलमान कुछ ऐसे तारीख़ी हक़ाइक़ और तारीख़ी वाक़यात का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हिदायत टीवी पर गुज़श्ता मुहर्रम सफ़र में आपने ख़ुसूसी प्रोग्राम देखा होगा। आपको याद होगा आशूरा के बाद, आशूरा से लेके फिर आगे के जो वाक़यात हालात थे उस हवाले से आपको बेहतरीन रहनुमाई मिली, मुख्तलिफ़ जो हकीकतें हैं वो पता चली। आज जैसा आप जानते 28 रजब है, सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आगाज़ हुआ। तो उस वक्त क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे, क्या उस दौर में उन मुसलमानों की मजबूरियां थीं कि उस वक्त भी वो खामोश रहे। और उसके बाद जो आशूरा के बाद के प्रोग्राम्स में आपने सुना कि लगातार खामोशी चली आ रही है और लगातार एक जो फ़रेब है अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ वही चला आ रहा है। तो आज के इस पूरे प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि 28 सफ़र 60 हिजरी से 28 रजब 60 हिजरी से लेके आगे 10 मुहर्रम तक इंशाअल्लाह इस सफ़र का पूरे जो हालात हैं, वाक़यात जो ख़ास उस पर बातचीत की जाए। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा सैयद अब्बास आब्दी साहब। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया इस प्रोग्राम के लिए। तो नाज़रीन, आगाज़ में कुछ जो हक़ाइक़ हैं, कुछ वाक़यात सवाल जो आपकी सूरत में पेश होंगे, उसके बाद फिर आपकी टेलीफोन लाइन्स भी खोलेंगे। जो भी गुफ्तगू सुने उस पर सवाल और जो भी इसके अलावा सवाल पूछना चाहें आज के टॉपिक्स की मुनासबत से तो आप ज़रूर आ सकते हैं। तो अल्लामा साहब, आपकी इजाज़त से पहले ही सवाल यही पेश करना चाहूँगा कि जो 28 रजब 60 हिजरी के जो हालात थे, वाक़यात थे, क्या वजह थी कि मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले बैत अलैहिस्सलाम ही को छोड़ना पड़ा? इस पर आप क्या फरमाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अन्बिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। सदक़ा मौलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में और हमारे तमाम नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में सलाम मोहब्बत व अक़ीदत पेश करता हुआ आज की मुनासिबत पर ताज़ियत भी पेश करता हूँ कि एक अज़ीम मासूम इमाम अपने अहल अयाल समेत अपने ही वतन, सबसे प्यारे वतन, अपने नाना के मुजाविर होने के बावजूद और चराग़े क़ब्र रसूल होने के बावजूद मदीना छोड़कर आज के दिन मक्के की जानिब रवाना हुआ। और ये मुसीबतों का आगाज़ था जो आज के दिन से हुआ और इसकी हम आप तमाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। और ये एक अज़ीम मौका है फ़ारूक साहब के हम जाने कि रसूल की आल के साथ उम्मत ने ही क्या रवैया इख्तियार किया और ये सारे मज़ालिम जहाँ से शुरू हुए, किन बुनियादों पर हुए। ये बहुत अहम आपने सवाल उठाया है कि आखिर सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना छोड़ना क्यों पड़ा। जवाब मुख्तसर भी मैं दे सकता हूँ और तफसील में भी दे सकता हूँ, लेकिन मुख्तसर चाहूँगा कि जल्द से जल्द दूँ ताकि जितने हमारे सुनने देखने वाले हैं उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि असल वजह क्या है। बुनियादी वजह असल इसकी यह है कि मुआविया इब्न अबी सुफियान जब 22 रजबुल मुरज्जब सन 60 हिजरी को वफ़ात पा गया तो उसने जाते हुए एक ऐसी ख़तरनाक जुल्म की बुनियाद रख दी कि उस जुल्म की बुनियाद का असर उसके फासिक व फाजिर बेटे की हुकूमत से ज़ाहिर हुआ कि यजीद जैसा फासिक व फाजिर और तमाम उस वक्त के सहाबा और ताबईन की निगाहों में सबसे ज़लील इंसान उसको मसनद खिलाफत पर बिठा के गया।
یہ اس کی پوری کوشش مرتے دم تک رہی، اور ہم اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کریں گے۔ لیکن جب وہ یزید تخت خلافت پر آ گیا تو اس نے جتنے تھے سب سے بیعت آلریڈی لے لی تھی، لیکن چند ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ ان میں سے سر فہرست نام امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ بیعت کیوں نہیں کی تھی، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن میں چونکہ وجہ پہلے بتا دوں کہ بیعت کا مطالبہ کرنے کے لیے اس نے تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ پیغام بھیجا۔ والی مدینہ اس وقت وہی ابو سفیان کا پوتا، ادھر ابو سفیان کا پوتا یزید آ گیا ہے، تو گورنر کے طور پر مدینے میں جو تھا اس کا نام تھا ولید بن عتبہ ابن ابو سفیان۔ ابو سفیان کا پوتا ولید وہ آ گیا، وہ گورنر تھا، اس کو یہ پیغام یزید نے بھیجا، اور اس میں یہ صاف صاف لکھا تھا کہ حسین علیہ السلام سے تم بیعت کا مطالبہ کرو، یعنی ہم کو، یعنی یزید کو جائز اور قانونی حکمران اور خلیفہ تسلیم کرو، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو سر تن سے جدا کرو اور میرے پاس جلد سے جلد ان کا سر بھیجو۔ یعنی اتنا آسان اس نے سمجھ لیا تھا اس کام کو۔ اور وہ پیغام جب آیا تھا تو امام حسین علیہ السلام کو اس نے بلا بھیجا۔ مولا حسین علیہ السلام اس بات کے پہلے سے آمادہ اور تیار تھے کہ یہی کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ معاویہ ابن سفیان نے ان تمام شرائط پر پانی پھیر دیا تھا کہ جو صلح نامے میں اس نے خود مانا تھا۔ تو یہی کچھ توقع بھی تھی کہ یزید معاویہ کے بعد آئے گا اور وہ اس طرح کی شرارت کرے گا۔ اب ایسی حالت میں مدینے کے اندر رہ کر ریزسٹ کرنا مناسب نہیں جانا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ اگر خون ناحق سے ناپاک ہو جاتا ہے اور وہ خون وہاں بہہ جاتا ہے اور اس کی حقیقت دنیا کو پتہ بھی نہیں چلتی ہے، تو پھر اسلام کا چہرہ ہی بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے مشورہ کیا، اور پھر اپنے خاص صحابہ کو اکٹھا کر کے اس بات کا پہلے سے انہیں اندیا دیا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، اور جب بلایا ہے ولید نے اپنے دربار میں امام حسین علیہ السلام کو، تو مولا حسین نے پوری تیاری کے ساتھ حضرت عباس، علی اکبر اور دیگر چند بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ گئے۔ البتہ سب سے کہا کہ چونکہ اس نے مجھے اکیلے میں بلایا ہے تو تم لوگ سب باہر رہو، اگر میری آواز اونچی تم سنو تو پھر تم خود ہی اندر آ جاؤ، اور پھر معاملے کو جس طرح سے ہوگا اسی طرح سے ہم نپٹائیں گے۔ ولید نے بلایا، اور بلا کر کے پہلے تو معاویہ کے مر جانے کی خبر دی۔ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کو مرنا ہے، وہ بھی گیا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یزید برسر اقتدار آ گیا ہے، اور اس کا یہ مطالبہ ہے کہ اب بیعت کریں۔ امام نے جب بیعت کا سوال سنا، پہلے سے پتہ تھا کہ یہی کچھ ہونے والا ہے، امام نے کہا کہ رات کی تاریکی میں، اکیلے میں، تنہائی میں اگر میں بیعت کروں گا بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے موقع دو، میں جاؤں گا، اس پر غور کروں گا، پھر مناسب جو جواب ہوگا وہ دوں گا۔ جیسے کہا، اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ جو ساتھ میں تھا اس نے کہا کہ نہیں، اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں لگیں گے اور بیعت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ابھی کہ ابھی یزید کے حکم کی تعمیل کرو کہ یا بیعت کریں گے یا سر سے تن کو جدا کر دیا جائے گا۔ جب یہ بات سنی تو امام حسین نے کہا یبن الزرقاء، یعنی زانی کی اولاد، تجھ میں اتنی جرأت کہ مجھ حسین کے سر کے جدا کرنے کی بات کر رہا ہے۔ جب ایک آواز تھوڑی سی بلند ہوئی، دروازے توڑ دیے گئے،
مولا عباس اور دیگر بنی ہاشم کے نوجوان اندر آ گئے. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی معاملہ الٹا ہو گیا ہے. امام نے سب کو صبر کی تلقین کی کہ ابھی رک جائیں، تو وہ بھی مجبور ہو گئے. امام حسین علیہ السلام وہاں سے نکل کر گھر آئے. اب یہاں سے پوری تیاری شروع کر دی اور طے کر لیا کہ اب ہمیں مدینے میں رہنا نہیں ہے مدینے میں، اس لیے کہ اب ایک بہت بڑی حق و باطل کی جنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں مجھے اس کے صحیح مقام تک پہنچنا ہے. اب مولا حسین نے جتنے بھی اس مشن کو سمجھتے تھے اور معاویہ کی ساری حرکتوں سے، مکاریوں سے، سازشوں سے واقف تھے، ان کو پیغام دیا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اب خاموش نہ رہوں. دین کی تبدیلی کا کام جو ہو چکا ہے، اب ایک ایسا خطرناک مرحلہ آ گیا ہے، اسلام کی بقا کا مسئلہ ہو گیا ہے. یا تو مجھے پھر اپنی ساری قربانیوں سے دین کو بچانا ہے، یا پھر خاموشی اختیار کر کے اسی مدینے میں رہ کر کے دین کی تباہی کا تماشا دیکھنا ہے. چند لوگ تھے جو سمجھدار تھے، انہوں نے بالکل آپ کی بات کو سمجھا. بعض لوگوں کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی، اور چنانچہ لوگوں نے کہا کہ آپ اگر جان بچانے کے لیے، امام نے کہا میں جان بچانے کی کب بات کر رہا ہوں، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر میرے نانا محمد کا دین بغیر میری شہادت کے بچ نہیں سکتا ہے تو اے تلوارو آؤ، حسین حاضر ہے. اب جو اس جذبے والا ہے وہ اپنی جان بچانے کی بات تھوڑی کر رہا ہے. مدینہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ مدینہ مناسب جگہ نہیں ہے اس بڑی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، مکے کا رخ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر دنیا بھر کے حاجی اور عمرہ کرنے والے پہنچیں گے. میری آواز میں بلند کروں گا، وہاں مرکز ہے نا، مرکز خدا کے گھر پر جاؤں گا، میں اپنی آواز بلند کروں گا، بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے اور دین کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، اور دین کو کس طرح سے بدعتوں کو سنتوں کی جگہ پر، سنتوں کو بدعتوں کی جگہ پر لایا جا رہا ہے، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا جا رہا ہے. اور یہ سب کچھ چند دنوں میں یزید نے نہیں کیا. یہ اگر کوئی سمجھے نا کہ یزید کی خلاف ورزی ہوئی یا یزید کی مخالفت، نہیں، یزید تو ابھی تو آیا تھا، چند دنوں کا تھا. یعنی ان کے قیام کا اور وہاں سے جانے کا مقصد صرف یزید کے وہ بیعت کا نہیں. اگر یزید بیعت بھی نہ مطالبہ نہ کرتا تو امام حسین کو قیام کرنا تھا، کیونکہ جو اس کے باپ نے شرائط مانے تھے ان تمام شرائط کو پامال کر دیا گیا ہے. دین کا مذاق اڑایا گیا ہے. اب اس پورے 30 سالہ دور میں جو معاویہ ابن ابو سفیان نے دین کے تبدیل کرنے میں کام کیا تھا، ان سب کے خلاف امام حسین کو ریزسٹ کرنا ہے اور باقاعدہ ریفارمیشن کے لیے اٹھنا ہے، آواز اٹھانی ہے. اور یہ خالی تقریر سے بھی کام چلنے والا نہیں تھا. اس لیے امام حسین نے پورا عزم کر کے کہ یہاں سے ہمیں نکلنا ہے، پوری تیاری کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف روانہ ہوا. ماشاءاللہ. اچھا، ایک اگلا سوال جو ہے کہ کیا حالات تھے کہ مولا امام حسن علیہ السلام اس وقت انہوں نے قیام نہیں کیا؟ ایک ہمارا پروگرام بھی تھا سول اور قیام، تفصیلاً اس پہ ناظرین سن چکے ہوں گے، لیکن تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے فرما دیں کہ وہ کیا حالات واقعات تھے کہ جن واقعات میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے وہ قیام نہیں کیا، اس حد تک نہیں قیام کیا، اور مولا امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے اس چیز پر آمادہ ہو گئے چھوڑنے پہ. بہت تفصیل سے ہم بتا چکے ہیں، لیکن بڑا اچھا سوال ہے، بار بار اس کو بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہی ایک ہدایت کا بہت اہم پوائنٹ بھی ہے. کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہنوں کو یہ ایک عجیب و غریب سٹاپر لگ جاتا ہے کہ بھائی اگر امام حسن نے صلح کر لی ہے اس شخص سے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو برا بھلا کہنے والے یا اس کو نہ ماننے والے. اگر امام حسین علیہ السلام جس سے صلح کرے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے معصوم امام جس سے صلح کرے ہم ان کے ساتھ صلح میں ہیں، جن سے جنگ کریں ہم ان کے ساتھ جنگ میں ہیں. اگر امام حسین نے صلح کی ہے، امام حسن نے صلح کی ہے تو وہ صلح تمام شیعوں کے اوپر بھی واجب ہے، انہوں نے بھی کی ہے اور کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اگر صلح کی شرائط پر معاویہ ابن ابو سفیان عمل پیرا ہوتا، نمبر 1 دین تباہ ہونے سے بچ جاتا، فرقے نہ ہوتے. نمبر 2 یزید جیسا شخص آتا ہی نہیں،
نتیجے میں کربلا ہوتی ہی نہیں۔ بالکل۔ تو شرائط کے پامال کرنے کی وجہ سے، جتنی شرائط ہے میں بتاؤں گا شرائط کو بھی، ان شرائط کو پامال کرنے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام قیام کرنے پر مجبور ہوئے۔ اگر امام حسین کی جگہ پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اور وہی معاویہ جس نے ان شرائط کو پامال کیا امام کو زہر دے کر شہید نہ کرتا، تو امام حسن مجتبیٰ بھی وہی کام کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہ تم نے ایک بھی شرط نہیں پوری کی، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہاری مکمل ہم خلاف ورزی کھلم کریں اور تمہارے ساتھ برسر پیکار ہوں۔ حق اور باطل کا ایک حد تک سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو سمجھوتے کی کوئی نوبت نہیں آتی ہے۔ سمجھوتے کے لیے اتنا انتظار کیوں کرنا پڑا ہے؟ مطلب آپ صلح کے بعد شرائط کو اس نے فوراً ٹھکرا دیا تھا، تو فوراً امام حسن مجتبیٰ نے کیوں نہیں ریاکٹ کیا اور قیام کیا؟ یہ بھی ایک سوال ساتھ میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن عملی طور پر حجت تمام کرنے والے جو ہیں، اللہ کے نمائندے جو ہوتے ہیں، وہ صبر والے بھی ہوتے ہیں، حوصلے والے بھی ہوتے ہیں، علم والے بھی ہوتے ہیں۔ عملاً تمام شرائط کے پامال ہونے کا انتظار کرنا ضروری تھا۔ حجت اس طرح تمام ہوتی ہے نا، اس نے تو کہہ دیا تھا کہ میں نے کوئی شرط جو کی تھی اور میں نے جو وعدے کیے تھے، جو میں نے عہد کیا تھا، وہ سارا میں اپنے پیروں کے نیچے رون دیتا ہوں، اس نے کہا معاویہ ابن ابو سفیان نے۔ لیکن اس کے باوجود انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ خالی زبانی باتوں پر ریاکشن عملی طور پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر عملی جنگ کرنا ہے تو عملی صحیح معنوں میں خلاف ورزی دیکھیں۔ اب اس کی عملی ایک ایک کر کے اس نے شرطوں کی خلاف ورزی کی عملاً۔ آخری شرط رہ گئی تھی کہ شرط میں تھا کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین نہیں کرے گا، خاص کر یزید جیسے فاسق کو خلافت پر نہیں لانے دے گا۔ معاویہ اگر دنیا سے چلا جائے تو امام حسن خلیفہ ہوں گے، اور اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو امام حسین علیہ السلام خلیفہ ہوں گے۔ یہ شرط تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس شرط کو عملی طور پر اس نے کب پامال کیا؟ جب اس نے عملاً یزید کو اپنی جگہ پہ لا کے بٹھایا۔ اب چونکہ عملاً اس نے یزید کو لا کے بٹھا کر کے اپنی تمام شرطوں کو عملاً جو ہے نا کچل دیا، اب عملاً اس معاویہ کے خلاف امام حسن علیہ السلام کو قیام کرنا تھا، لیکن وہ موجود نہیں ہے، ان کو پہلے ہی شہید کر دیا گیا۔ یعنی یزید کو تخت پر لانے سے پہلے ہی معاویہ نے کس کو شہید کر دیا؟ امام حسن مجتبیٰ کو۔ اگر امام حسن مجتبیٰ زندہ ہوتے اور یہ شرطیں ساری عملاً پامال ہو چکی ہوتی اور یزید کو لا کے اس نے عملاً بٹھا دیا ہوتا تو امام حسن بھی اسی طرح قیام کرتے جیسے امام حسین نے کیا۔ چونکہ شہید ہو گئے تھے، اب بھائی جو وارث ہے اس کا اور جو اللہ کی جانب سے خلیفہ وقت بھی ہے، ہم خلافت الہیہ کی بات کر رہے ہیں، جو 12 معصوم امام ہیں وہ ہم اللہ کے خلفاء مانتے ہیں، رسول اللہ کے صحیح جانشین۔ تو یہ جو امام حسین نے قیام کیا ہے بالکل اسی صلح نامے کے عین مطابق کیا ہے کہ صلح نامہ ہوا اور صلح نامے کی وجہ سے حکومت یہ معاویہ کو سونپ دی گئی تھی، لیکن حکومت لیتے ہی اس نے مکاری کی، صلح نامہ کے ایک ایک شق پر، ایک ایک شرط پر اس نے عملاً چھری پھیر دی، ساری شرطوں کو اس نے عملاً پامال کر دیا۔ آخری شرط رہ گئی تھی، اس کو بھی پامال کیا، یعنی یزید کو تخت پر اپنے بٹھا دیا، اپنی جگہ پہ لایا۔ امام حسین علیہ السلام پر فرض بن گیا کہ اب قیام کروں اور میرے بھائی کے ساتھ جو لگاتار دھوکہ ہوا اور جو دین کے ساتھ کھلواڑ ہوا، اس کا مقابلہ کر کے دین کو برباد ہونے سے بچا لوں۔ بے شک۔ اچھا علامہ صاحب، ایک جیسے مدینہ کی بات ہو رہی ہے تو مدینہ تو نبی اہل بیت علیہ السلام کے جو تھے ان کا تو قیام سامنے آ گیا، اس کے حقائق پتہ چل گئے۔ دیگر جو لوگ تھے مدینہ کی جو آبادی تھی، ظاہر صحابہ کرام ان کی اولادیں تھیں، تو کیا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی؟ اور کیا اگر کر لی تو یزید کے کردار سے وہ واقف نہیں تھے؟ بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے ان لوگوں کو بلایا نہیں تھا اس لیے وہ لوگ نہیں گئے تھے، اگر بلاتے تو وہ سارے کے سارے حاضر ہوتے۔ مدینے کے جو لوگ تھے وہ سب کے سب جو ہے نا وہ صحیح راستے پر تھے۔ یہ ان کا اپنا خیال خام ہے، کیونکہ کسی بھی خلیفہ کی اتنی بیعت نہیں ہوئی جتنی کہ یزید کی ہوئی۔ اللہ ٹوٹل صرف 4 افراد نے بیعت نہیں کی تھی،
پورے عالم اسلام میں جی یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، سب کو سمجھ میں آنا چاہیے. حتیٰ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے جن کو ہیرو بنایا جاتا ہے اور ان کی روایتوں سے کتابیں سرشار ہیں، بھری پڑی ہیں، اس عبداللہ ابن عمر نے بھی پہلے مخالفت کی، پھر بعد میں بہت ساری مالی، ہم رشوت کا نام نہیں لیتے، چلو احتیاط کرتے ہیں، مالی اچھی خاصی مدد ادھر سے یزید سے ملی، انہوں نے بھی بیعت کر لی. نہ تنہا بیعت کر لی بلکہ مدینے کے لوگوں کو بیعت کرنے پر تیار بھی کیا، آمادہ بھی کیا، حتیٰ کہ اس زمانے تک جب امام حسین بھی شہید ہو گئے سب کچھ یزید نے کر دیا، ظلم جتنا کر سکتا تھا کر لیا. اور اب یزید لشکر کو بھیج رہا ہے مدینہ کو تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ مدینہ کے لوگ جب امام حسین کی شہادت کے بعد اسے پتا چلا کہ یزید نے ایسے گھناؤنے جرائم بھی کیے اور ایسے قتل و غارت گری کا بھی سلسلہ اس نے گرم کیا، تو مدینہ کے لوگ اس وقت خلاف ہو گئے. تو ان کو سبق سکھانے کے لیے جو لشکر بھیجا گیا یزید کی طرف سے، جب یزید کا لشکر آیا ہے تو مدینے میں جو شخص لوگوں کو بیعت تو نہ توڑنے کی تلقین کرنے والا، تبلیغ کرنے والا تھا، وہ تھا عبداللہ ابن عمر. آپ اندازہ لگا لیجئے. تو یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں بچا ہوا تھا کہ جو یزید کے خلاف اٹھنے کی جرات کرے. صرف 4 افراد تھے، ان میں جو سب سے اہم شخصیت تھی مولا حسین علیہ السلام، بنی ہاشم کے لوگ تھے. پھر اس میں عبداللہ ابن زبیر کا بھی نام آتا ہے کہ وہ بھی بہرحال مخالف تھے یزید کی اس کے. تو یہاں پر عملاً کوئی یہ کہے کہ مدینے کے لوگ تو بالکل یزید کے ساتھ نہیں تھے، یہ بالکل غلط بات ہے. وہ معاویہ کے ساتھ بھی تھے، یزید کے ساتھ بھی تھے، اور کہیں کوئی بھی مخالفت نہیں تھی. تھوڑی بہت مخالفت جو یزید کی اور معاویہ کی تھی وہ کوفے والوں میں تھی. گرچہ بزدل تھے، گرچہ ان میں سے بہت سارے غدار تھے، گرچہ بے وفا بھی تھے، ہم کوفیوں کو قابل تعریف نہیں کہتے ہیں، لیکن کم از کم وہ اتنا شعور رکھتے تھے کہ انہوں نے یزید کی اس وقت بیعت نہیں کی تھی. وہ ایک استثناء معاملہ تھا، ورنہ مدینے کے لوگ اور مدینے کے اطراف کے لوگ، شام، مدینہ اور باقی علاقوں کے لوگ، سب نے یزید کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا. یہ حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر یزید کی حقیقت کو اجاگر کیا اور دنیا کے سامنے ننگا کیا. بالکل صحیح. اور علامہ صاحب ایسا یہ ایک ٹاپک ہے جس پہ تو سوال پہ سوال نکل رہا ہے. ایک اسی سے ضمن کہ اس میں کیا حکمت تھی یا کیا مقصد تھا کہ جو دیگر فیملی کے اراکین تھے، خاص طور پر خواتین جو تھیں وہ بھی اس قافلے میں شامل تھیں جب کربلا کا مارکے کے لیے تیاری تھی؟ میں اس کو ضرور یقیناً آپ کے سوال کے جواب میں عرض کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہمارے ناظرین کو نا معاویہ اور امام حسن کے درمیان علیہ السلام کے درمیان جو صلح نامہ ہوا تھا اور جو قرارداد عہد نامہ جس پر معاویہ نے سائن کیا تھا، پہلی بات تو یہ کہ حکومت کے لالچ میں معاویہ نے کہا تھا، یہ تاریخ طبری میں بھی ہے، تاریخ ابن اسیر میں بھی ہے، تاریخ کامل ابن اسیر میں بھی ہے، کہ ایک سفید کاغذ، سادہ کاغذ مہر لگا کر سائن کر کے معاویہ نے بھیجا کہ آپ صلح، ہماری طرف سے صلح کی پیشکش ہے، جو شرائط آپ لکھ دیں گے میں پہلے ہی اس کو اگری کرتا ہوں، مانتا ہوں. اگر آپ شرائط لکھ دیں، آپ کے شرائط کے مطابق میں مان لوں، تو پھر جنگ کی تو کوئی بات نہیں ہے نا. تو ہم صلح کرتے ہیں بجائے اس کے کہ جنگ کریں. دیکھیے معاویہ وہ شخص ہے کہ مولا امام علی علیہ السلام کی خلافت راشدہ میں، ظاہری خلافت میں اس نے کھلم کھلا بغاوت کی، جنگ کرتا رہا، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. پھر امام حسن مجتبی آئے، پھر بھی جنگ کرتا رہا، اور اچانک اس نے ایک پینترا بدلا، مکاری اور عیاری کے ساتھ اس نے صلح کی پیشکش کر دی. امام چونکہ اللہ کی طرف سے جو احکام ہے اس کے پابند ہیں، وہ مکاری اور عیاری کے لیے نہیں آئے ہیں، چونکہ پابند ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی تمہارا، جانی دشمن بھی، دین کا دشمن بھی
صلح کی پیشکش کرے تو کبھی تم صلح کی پیشکش کو نہ ٹھکراؤ، کیونکہ ہمارے دین میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم جنگ طلبی کریں، جنگ کو اپنی مرضی سے نہیں پروموٹ کریں، اپنی مرضی سے نہیں۔ تو جب اللہ کے حکم میں یہ بات ہے کہ صلح کی پیشکش ہو تو اس پیشکش کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ امام حسن نے بھی قبول کر لیا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ان کو کیا نہیں معلوم تھا کہ وہ عیاری کرنے والا ہے، مکاری کرنے والا ہے، بعد میں جو ہے وہ ایک بھی شرط کو پورا نہیں کرنے والا ہے۔ امام نے کہا اگر وہ شرطوں کو نہیں مانے گا وہ اس کا مسئلہ ہے، اس کی غداری ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس کی مشکل ہے۔ میری مشکل یہ ہے کہ میں جب اللہ کے حکم کے مطابق دیکھتا ہوں کہ کوئی دشمن آ کر کے صلح کی بات کر رہا ہے تو میں جنگ کی بات نہ کروں۔ یہ میرا وظیفہ اور میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری کو پورا کروں۔ اگر وہ ذمہ داری پورا نہیں کرتا، وفا نہیں کرتا عہد کی اور پابندی نہیں کرتا شرائط کی، تو وہ جہنمی ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا، باقی سارے جتنے بھی مسائل ہوں گے اس کا وہ ذمہ دار ہوگا، میں نہیں رہوں گا۔ اس لیے امام نے صلح کی اس پیشکش کو قبول کیا، اور امام نے جو صلح نامے میں اپنی طرف سے شرائط رکھے، جس کے بعد پھر ایک دفعہ اس نے ان شرائط کو پڑھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ اس نے تصدیق کی۔ کس نے؟ معاویہ، ابو سفیان کے بیٹے، ہندہ کے بیٹے معاویہ نے۔ وہ جو شرائط کیا تھے امام نے جو رکھے، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی آج کل خارجی سوچ رکھنے والے، حتیٰ وہ مولوی کے جو بیٹھ کر دفاع کرتے ہیں، وکالت کرتے ہیں، کبھی بھی وہ شرائط کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ بات تو کریں گے بار بار کہ بھئی جب امام حسن نے صلح کر لی تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے خلاف بولنے والے، اس پر بڑا زور دیں گے۔ یہ نہیں بتائیں گے کہ شرائط کیا تھے اور اس کے بعد شرائط کو پورا کیا بھی ابو سفیان کے بیٹے نے یا نہیں کیا، اس پر نہیں جائیں گے، کیونکہ ساری بات تو یہی ہے نا کہ اگر شرائط پورے کر دیتا تو ہم کون ہوتے واقعاً بھی صلح کرنے والے؟ امام حسین نے جس کے ساتھ صلح کیا، امام حسن نے جس کے ساتھ صلح کیا، ہم اس کے خلاف ہوں؟ ہرگز نہیں۔ ہم امام حسن کو اپنا امام مانتے ہیں، اور اطاعت جو نہیں کرتا اپنے امام کی وہ غدار ہے اور دین سے خارج ہے۔ ہمارے نزدیک تو جو معصوم اماموں کی اطاعت نہیں کرتا وہ دین سے غداری کرتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اگر صلح نامہ کے بعد ان شرائط کو آپ پڑھیں، اور ان شرائط کے بعد ہمیں کوئی ایک مولوی بھی بتا دے ایک کتاب سے، ضعیف روایت سے بھی، کہ کسی شرط کو اس نے پورا کیا ہو، تو پھر آپ کہیں کہ ہاں شرائط کو پورا کرنے کے باوجود آپ کیوں خلاف بولتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں بولے گا۔ لیکن اگر صلح نامے میں شرائط کو مان کر کے ایک ایک شرط کی اس نے دھجیاں اڑائی ہوں، اور پھر اس کے بالکل برعکس دین میں خرافات، دین میں بدعتوں کو، دین میں ہر اس انحرافی اور گمراہ کن بات کو شامل کیا ہو دین کے نام پر، تو کیا اس کے باوجود بھی کوئی دیندار انسان اس کو ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی غیرت مند دیندار مسلمان ہے تو ان شرائط کو پڑھنے کے بعد اور اس کی پامالی کے بعد کوئی معاویہ کو کسی بھی لحاظ سے قابل تعریف سمجھے گا۔ پہلی جو شرط امام نے لگائی اس قرارداد میں کہ حکومت، خلافت کا لفظ نہیں لکھا، حکومت معاویہ کے سپرد کی جاتی ہے ان شرائط کی بنیاد پر۔ پہلی شرط، کتاب خدا، سنت پیغمبر اور شائستہ خلفاء کی سیرت پر وہ عمل پیرا ہوگا۔ کیا وہ عمل پیرا رہا؟ نہیں۔ دیکھ لیں، تاریخ میں دیکھ لیں، نہیں۔ دوسری شرط، معاویہ اپنے بعد کسی کو بھی نامزد نہیں کرے گا۔ معاویہ اس دنیا سے چلا جائے تو حکومت متعلق ہوگی امام حسن سے، جو کہ اصل وارث ہیں، اور اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے امام حسن مجتبیٰ کو تو حکومت امام حسین کے حوالے کی جائے گی۔ یہ واضح کنڈیشن معاویہ۔ پھر اسی ایک دوسری شرط میں پھر تک تاکید امام نے کی ہے کہ معاویہ کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر کرے۔ واضح طور پہ ایک شرط تھی اس میں۔ کیا اس شرط کو پورا کیا معاویہ ابن ابو سفیان نے؟ نہیں۔ کتنے نادان ہیں لوگ جو آ کر کے کبھی یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ اگر نوح کا بیٹا گمراہ تھا تو کیا نوح کو ہم برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ یزید برا تھا تو کیا ہم معاویہ کو برا؟ بھائی معاویہ کا بیٹا بعد میں برا ہے، پہلے معاویہ نے شرط کو پامال کیا ہے۔ اس شرط کے خلاف کس نے کارروائی کی ہے؟ کس نے جو ہے نا یزید کو اپنی جگہ پہ بٹھایا؟ تیسری شرط، معاویہ مولا علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کو لعنت جو نمازوں میں کرتا ہے، گالیاں گلوچ وغیرہ کرتا ہے، اس کو فوراً بند کرے گا، اور
بجائے اس کے کہ ان پر لام تان کرے، ان پر درود سلام اور نیکی کے ساتھ اسے یاد کرے گا۔ آپ بتائیے کہ معاویہ نے کیا چھوڑ دیا؟ مولا علی پر لان تان کرنا، اس کے بعد اور اس نے بڑھا دیا اور زیادہ۔ کوئی ایسا ممبر نہیں تھا کہ جس ممبر سے کوئی خطیب خطبہ دے رہا ہو اور خطبے کے آخر میں مولا علی اور اولاد علی پر لعنت نہ کی جاتی ہو۔ اس حد تک بدعت کو اس نے رائج کیا۔ یہ تیسری کنڈیشن۔ چوتھی کنڈیشن، کوفے کا جتنا بھی بیت المال ہے، جو ٹوٹل اس کی جو لاگت ہے 5 ملین درہم ہے، 50 لاکھ، یہ اس حکومت سے مستثنیٰ ہے۔ امام حسن اس کو اپنے طریقے سے خرچ کریں گے، یہ اس کے حوالے نہیں کیے جائیں گے۔ برعکس معاویہ ہر سال 2 ملین درہم یعنی 20 لاکھ درہم امام حسین کو بھیجے گا تاکہ بنی ہاشم کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں اس سے پورا کی جائے، اور بنی ہاشم کے کوئی بھی غریب جا کر معاویہ کے دروازے پر وہ سائل بن کے نہ جائے۔ اور کبھی بھی بنی ہاشم پر معاویہ یہ کنڈیشن میں ہے کہ بنو امیہ کو بنی ہاشم پر کبھی ترجیح نہیں دے گا۔ لیکن کیا کیا اس نے؟ جتنے گورنر تھے سارے بنو امیہ کے لوگوں کو لا کے رکھے، اور لوٹ کھسوٹ کا ایک سلسلہ بیت المال سے بنو امیہ کے لوگوں نے ایسے کھایا کہ ابھی کیا بتائیں۔ بس یہ کنڈیشن بتا رہے ہیں۔ چوتھی کنڈیشن ہوگی۔ پانچویں شرط، لوگ کسی بھی شہر کے لوگ زمین خدا میں آزاد ہوں گے، وہ جہاں چاہے رہ سکیں گے، امن و امان ان سے نہ چھینا جائے گا، سیاہ پوست ہوں سرخ پوست ہوں، وہ کسی بھی عقیدے کے مالک ہوں، لیکن معاویہ انہیں کسی بھی لحاظ سے ان کے عقیدے کی وجہ سے مواخذہ نہیں کرے گا، ان کی سرزنش نہیں کرے گا، انہیں سزا نہیں دے گا۔ خاص کر مولا علی کے اصحاب، ان کے چاہنے والے شیعہ، انہیں کسی طرح کی کوئی بھی اذیت نہیں پہنچائی جائے گی۔ کیا اس شرط پر پورا کیا گیا، عمل کیا گیا؟ اگر نام بھی کسی کا علی ہوتا نا، اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اس قدر اس شرط کے بعد، شرائط کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ یہ شرائط ہوئے سن 41 میں، معاویہ کی وفات ہوئی ہے کب؟ 60 میں۔ کتنے سال؟ 19 سال ان شرائط کی اس نے دھجیاں اڑائیں، ان شرائط کو پامال کیا اور ایک بھی شرط پر پورا عمل نہیں کیا۔ آگے چلیے، ان شرائط کے بعد اس نے آ کر کوفے میں لوگوں کے مجمع میں کہا کہ اب سارا میرے اختیار میں آ گیا، حکومت مجھے مل گئی ہے، سن لو کہ میں نے تمہارے ساتھ، جو کوفے والوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، کہ میں نے جو تمہارے ساتھ جنگ کی ہے وہ اس لیے نہیں کہ تم روزہ رکھو، نماز پڑھو، حج پہ جاؤ، دیندار بن جاؤ، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی الفاظ ہے خطبے میں نے یہ جنگ کی تاکہ پوری طرح سے حکومت میرے کنٹرول میں آ جائے، اور اب میری اللہ نے، دیکھو نا لفظ اللہ کو بھی استعمال، اللہ نے مجھے دے دی ہے اب حکومت، اب میں جو چاہوں گا کروں گا، اور جتنی شرطیں میں نے مانی ہیں ایک بھی شرط پر میں عمل نہیں کروں گا، اور یہ اپنے پیروں کے نیچے اسے رونتا ہوں۔ اس نے اس قرارداد کو پھینکا اور روننا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بھی امام نے اس کی بھرپور مخالفت کی، اور باقاعدہ معاویہ کے شرائط کے پامال کرنے کی کھلم کھلا امام حسن مجتبیٰ نے بھی مخالفت کی۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ امام حسن کو بھی شہید کروایا۔ پھر اس کے بعد جناب ایک شرط جو رہ گئی تھی عملاً، وہ اس کو جو موقع نہیں ملا تھا، جب تک امام حسن موجود ہیں یہ کام ہو نہیں سکتا تھا، کیا کہ یزید کے لیے بیعت لینا لوگوں سے، اور یزید کے لیے زمین ہموار کرنا، راستہ ہموار کرنا، یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، امام کو اس نے شہید کر دیا۔ اب یہ شرط اس نے جب پریکٹیکلی پامال کی ہے نا، یزید کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے، تو امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو کیا کرتے؟ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، سوال جواب کا سلسلہ بھی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ کچھ آگے کی حقائق جو واقعات ہیں اس حوالے سے بھی بات سنیں گے علامہ صاحب سے۔ اس وقت ہوا چاہ رہا ہے چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے۔